अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट। आज पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं इस महीने में, और जानेंगे उनसे कि क्या मामलात हैं, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस रही बुज़दार साहब की पंजाब में, किन किन शोबों में तरक्की करनी चाहिए थी, किन किन शोबों में अभी उनको लगता है कि नेगलेक्ट हुई हैं। इन तमाम सवालात का जवाब लेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत है मसरत जमशेद चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आप बतौर कारकुन और बतौर पार्टी का एक अहम सासा, आपको क्या लगता है कि वो डिलीवर हो चुका है जो मंशूर था आपका, या उसमें अभी और भी कदगने बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना साहब। बेसिकली देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सालों की स्ट्रगल और उसके पीछे एक मंशूर, एक एजेंडा लेके हमने हमेशा ये तहरीक चलाई। बिल्कुल। और उसका जो मेन स्लोगन था दैट वाज तब्दीली और नया पाकिस्तान, यानी कि और पाकिस्तान नया इनफैक्ट नहीं, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे आज़म ने उसके लिए स्ट्रगल की, और हमारे आबा व अजदाद ने दुनिया की तारीख़ में आज भी उसकी एग्ज़ाम्पल नहीं है जितनी बड़ी लेवल पे कुर्बानी दे के हमने पाकिस्तान बनाया। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने पिछले 70 सालों को देखें तो वो पाकिस्तान जिसके लिए इतनी बड़ी मूवमेंट चली, स्ट्रगल हुई, बिल्कुल ठीक, वो पाकिस्तान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, वो और पाकिस्तान था। तो वो पुराना पाकिस्तान जिसकी वजह से 1947 में ये बना था मुल्क, वो वाला पाकिस्तान बनाना, उस आइडियालॉजी। तो नया पाकिस्तान हमने इसलिए कहा कि ये पाकिस्तान जिसको हम पुराना कह सकते हैं, ये वो पाकिस्तान है ही नहीं जिस मकसद के लिए हमने आज़ादी ली थी। तो अब अगर हम ये देखें कि अल्लाह ने हमें, हमारी जो भी 22 साल स्ट्रगल थी उसके नतीजे में हमारी गवर्नमेंट तो आ गई, लेकिन क्या उसमें अगर हम इन 2 सालों को देखें और अगर आप माजी के 70 सालों के साथ कंपेयर करें तो मैं उस हवाले से तो आई एम सेटिस्फाइड कि जो 70 सालों में नहीं हुआ उस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने 100% वो अचीवमेंट कर ली इन 2 सालों में, तो उसमें हम कहीं ना कहीं 100% पे नहीं खड़े। उसमें हम डायरेक्शन हमारी ठीक है, मेरी जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक है, उनके मंशूर में, उनकी आइडियोलॉजी में मैंने कहीं 1 इंच भी चेंज नहीं देखी। मंशूर की बात आपने की तो मंशूर पे बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा आपका, इंसाफ के नाम की बात की, सेहत की बात की, तालीम की बात की। सबसे पहले सेहत पे कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी वबा भी आई, आपसे ही हमने इंटरव्यू किया था पहले इसी मौजू पर भी, तब भी आपने बड़ा अच्छी तरह डिफेंड किया था। क्या आपको लगता है कि कोरोना में जैसे सारी दुनिया बुरी तरह मुतासिर हुई, पाकिस्तान ने कौन से ऐसे स्टेप उठाए, या अल्लाह की ख़ास कुदरत थी, रहमत थी कि पाकिस्तान इस वबा से अब निकल रहा है, या कुछ हिकमत अमली अच्छी थी हमारे कप्तान की कि हम इनसे निकल? देखिए, सबसे पहले अनडाउटेडली अल्लाह का करम, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी। और जितना हम परेशान थे जब हमने फ़र्स्ट वर्ल्ड को देखा, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज़ कोविड को डील करने में जब नाकाम थी तो बड़ा खौफ आता था। ट्रस्ट में, मैं भी मेंबर थी कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना, और जब हम स्टैटिक्स देखते थे, जब हम दुनिया के हालात देखते थे, तो लिटरली अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हमें बड़ी परेशानी थी। और उसका बारहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस टॉक्स के अंदर ज़िक्र भी किया कि देखें, हमारे पास 2 बड़े चैलेंजेस थे कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि जितने लंबे पैमाने पे लॉकडाउन हुए बाहर हम वो कर सकते, एंड उसके बाद हमारा हेल्थ सिस्टम। लेकिन नंबर 1 पे अल्लाह का करम, एंड नंबर 2 पे क्रेडिट अगर कोई और दे ना दे, मैं इतना ज़रूर दूंगी कि हमारी जो पॉलिसी थी अवेलेबल रिसोर्सेज में, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी वो बर वक्त थी, और अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टांसेस इससे अच्छी और फैसला साजी नहीं हो सकती थी। बहरहाल उस पर हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ी, यानी कि हमारी ऑपोजिशन को अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी कुदरती आफत पे सियासत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की, नो प्रॉब्लम। बट जैसे स्मार्ट लॉकडाउन ही सोल्यूशन थी उस वक्त, और फिर उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई। बहुत सारे लोग जो हमारे क्रिटिक नहीं भी थे वो भी परेशान थे कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बट हमारे पास चॉइस ही वो थी। अदरवाइज आप करोड़ों का मुल्क, 22 करोड़ को
ہم ایک دن بھی اگر کہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ فیڈ کر لے گی تو ہم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور آپ دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے کووڈ، اس نے وی نیور نو کتنا چلنا ہے، وی نیور نو کہ اس کی ویکسین آئے گی پھر اس کے بعد بھی شاید یہ رہے جیسے باقی یہ فلو اور باقی چیزیں بیماریاں ہیں. تو اب پوری دنیا اس آپشن پہ جا رہی ہے کہ ناؤ دے آر ان پروسیس کہ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو لیو ود کرونا، اور ہم اس پہ ذرا جلدی چلے گئے اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے، اور جس میں اللہ نے ہمیں شکر گزاری جتنی بھی کرے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. آگے بڑھتے ہیں. کرونا سے تو چلے تھوڑا نکل ہی رہے ہیں، اللہ خیر کرے اور اس طرح کی کوئی اس وقت دوسری نہ آئے. صحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے ایک بڑی ایکٹیو وزیر اس کے لیے لگائی جو خود بھی ڈاکٹر تھی. آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کا منشور تھا جس کے مطابق ہر گلی محلے میں اور ہر جگہ ڈسپینسریاں اور وہاں پہ ہاسپٹل کا بہترین نظام ہونا چاہیے تھا، 6 ہاسپٹل 2 سالوں میں کافی تھے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو آپ نے امپروو کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی ہیلتھ فیسلٹیز، پھر صاف پانی، پھر آف کورس ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اب بیمار معاشرہ کبھی بھی نہ تو وہ ایجوکیشن لے سکتا ہے، نہ اس گھر کے جس گھر میں مریض ہوں، پیشنٹس ہوں، اس گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو یہ ریاست کا ہی کام ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں نا، آپ ایک جس طرح ایک گھر یونٹ ہے نا، آپ گھر سے اندازہ لگا لو کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر کھیلنا ہے، آپ نے اویلیبل ریسورسز میں کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انڈر دا ٹیبل جو ہوتا رہا ماضی میں کہ ہیلتھ کے اتنے آئیڈیل بجٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور مڈ آف دا ایئر میں انڈر دا ٹیبل وہ کسی اورنج ٹرین، کسی میٹرو ٹرین کو کٹ لگا کے یا پتہ نہیں جس مرضی جہاں اس دن کے جو بادشاہ سلامت کا موڈ ہوا وہاں جھونک دیتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ ہماری جو ایکچوئل ایلوکیشن تھی وہی ہم نے ان کو ہم نے رنگ فینس کیا فرام دیٹ اسپیسیفک ایریا، چاہے وہ ہیلتھ تھی چاہے ایجوکیشن تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھیں، ہم نے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ماضی میں آپ دیکھو کہ کیا کسی ایک ٹینیور میں اتنے بڑے لیول پہ ہاسپٹلز آئے نہیں ہیں پچھلے 20 سال میں تو بنے ہی نہیں نا. پھر اس کے بعد وہ ایریاز جہاں پہ بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ہم نے وہاں پہ بڑے ہاسپٹلز دیے. جنوبی پنجاب آپ دیکھ لو جہاں پہ بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز، ٹھیک ہے، کتنی بڑی ضرورت ہے کہ آج بھی پاکستان میں زچہ اور بچہ کی اموات ہوتی ہیں اور یہ ریشو بہت الارمنگ ہے. اس کے بعد ہم نے بھاولپور میں ایک برن سینٹر دیا. اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں کوئی برن سینٹر نہیں تھا. اگر وہاں پہ کوئی برننگ کے ایشوز آتے تھے تو ان کو لاہور آنا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہیلتھ کارڈ بہت بڑی فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے یہ تو ویسے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کے اگر آپ گولز دیکھو تو ان کا تو یہ ہے کہ 100% پاپولیشن کے پاس ہونا چاہیے اور جو اس طرف ہم جائیں گے. لیکن ابھی جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہوئی اور ٹارگیٹڈ ہوئی. جہاں جدھر ضرورت زیادہ تھی وہاں ہوئی. یہ نہیں کہ ایک ہی شہر کو آپ کہیں کہ ہم اس کو لنڈن بنائیں گے، ہم اس کو پیرس بنائیں گے، پھر ہم اس کو وینس بنائیں گے. پھر تو وہ اس کے ہم اگینسٹ ہیں کہ آپ پہلے ٹارگٹ کریں محروم طبقوں کو، لیکن جو آپ کے بڑے شہر ہیں ہم نے ان کو بھی اپلفٹ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا حق ہوتا ہے، ٹیکس پیئر ہوتے ہیں وہاں پہ بیسک فیسلٹیز، اور وہ آپ کے جیسے جو کیپٹلز ہیں پروونسز کے، وہ فیس آف دا پروونس ہوتے ہیں، تو ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے اوپر بھی بہت ہماری خاص توجہ ہے. بٹ وہ ایریاز جو بہت اگنورڈ تھے ان کو ہم نے پریورٹائز کیا. جنوبی پنجاب میں بہت کام کیا، لاہور میں کام کیا. لاہور میں 2 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے، اتنا بڑا شہر ہو گیا، کوئی 20 سال میں پرانا کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا. آپ کو مینڈیٹ دیا بڑے شہروں نے، کراچی نے دیا، لاہور نے دیا. لاہور میں دیکھے اتنا بڑا گڑھ تھا نون لیگ کا اور اس میں آپ نے بڑے شگاف ڈالے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 1-2 ہاسپٹل یہاں پہ بنائیں گے. کیا اتنی ضرورت؟ تو سارے پنجاب کا لوڈ تو لاہور پہ ہے. لاہور میں کم از کم کتنے ہاسپٹل بننے چاہیے اور آپ کے خیال؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، جو پہلے کے جو بڑے پبلک ہاسپٹلز ہیں، یہ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی کو کیٹر کرنے کے قابل ہیں یا تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2 کروڑ آلموسٹ آپ کا لاہور، اینڈ دین پھر پورا پنجاب بھر. اب دیکھیں اسی چیز کو تو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں سے کوئی پیشنٹ
بڑے شہر یعنی لاہور کو ریفر نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز کم از کم میجر ہیلتھ فیسلٹیز آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے. پھر جو تحصیل لیول کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ. ڈی ایچ کیوز کی بات تو ہو گئی. اب جو آپ کا لاہور پہ میں آتی ہوں, لاہور میں بالکل ہم نے ایک تو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل گنگا رام کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا زبردست قسم کا یونٹ اس کو لاسٹ ایئر ہم نے انوگریٹ کیا تھا. وہ اپنے تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ سفیشینٹ فیسلٹیز بالکل نہیں ہیں لاہور کی پاپولیشن کے لیے. میں نے عرض کیا کہ لاہور کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے, نہ ہی کر رہے ہیں. جیسے سب سے بڑا جو لاہور کا پروجیکٹ جو کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ ویک جو پروجیکٹ انوگریٹ کیا, اس کی طرف میں آؤں گا, ہاؤسنگ والا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, جی پہلے ذرا صحت پہ کر لیں. تو بیسکلی ہیلتھ فیسلٹیز لاہور کی بالکل بھی اپ ٹو دا مارک نہ تھیں اور ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن ہم اس طرف جا ضرور رہے ہیں. ہم اس طرف ہم نے ٹارگٹ ضرور کیا ہوا ہے اور ٹائم لائن بھی ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ کس وقت ہمیں. تحریک انصاف سے لوگوں کو امید یہ تھی کہ یہ دنوں میں راتوں میں کام کر دیں گے. آپ نے کیا بھی, ایک ہاسپٹل پورے کا پورا 8-7 دنوں میں آپ نے تعمیر کر دیا کورونا کے لیے. بے شک وہ عارضی بنیادوں پر تھا, اس طرح کے کیوں نہیں جنگی بنیادوں پہ کام ہو سکتے اگر کرنے. دیکھیں وہ تھی بھی جنگی بنیاد. جنگی بنیادوں کے لیے جو آپ نے ہنگامی بیسس پہ جو میجرمنٹ لینی ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں, اور اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کس جگہ کا فنڈ جو ہے نا کن چیزوں کو ہم نے سیکریفائز کر کے, یہ جو پینڈیمک ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے طریقے فرق ہوتے ہیں, اور جو آپ کی جو ریگولر چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے فرق طریقے سے جانا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے اگر دن رات محنت کرنے کی بات ہے تو اس میں تو کوئی کمی کوتاہی ہے نہیں. انفیکٹ بات ساری لے دے کے آتی ہے بجٹ کی, فائنینسز کی. فرض کریں کہ میری بہت زیادہ ول ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک پورشن ایک دن میں کھڑا کروں. ٹھیک ہے. اور ایک دن میں وہ ہیومنلی پاسبل ہے یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس کے لیے کیا میرے پاس فنڈز ہیں, کیا فائنینس کی جو ڈیمانڈ ہے اس پروجیکٹ کو کرنے کی کیا وہ میرے پاس ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں, ایک تو یہ کہ ان کی اسمارٹ یوٹیلائزیشن, اور کس ایریا میں بنیادی ضرورت پہلے کون سی ہمیں کیٹر کرنی ہے اس کی, یعنی کہ ٹارگیٹنگ ٹھیک ہو اور وہ ہماری ٹھیک ہے بالکل, اور ہماری جو پریورٹی لگانا کسی بھی چیز کو وہ ہمارا ٹھیک ہے. اب اس میں ہوپ فلی انشاءاللہ ہمارا یہ والا تو بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ, خیر وہ ہمارا تو وہ امریکہ کیا برطانیہ کیا اس میں تو ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے اپ کمنگ ایئرز ہوئیں گے اس میں اب دیکھیں کہ تھوڑی بہت اکانومی کی سچویشن بھی بہتر ہوئی, بہتری کی طرف ہم جا ہی رہے تھے, تو یہ کووڈ آ گیا. تو آگے جیسے جیسے ہمارے معاشی حالات بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فیسلٹیز کو امپروو کرنے میں, تو وہ جیسے جیسے امپروو ہوں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. ہیلتھ پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کر لی, اب کرتے ہیں انصاف کی بات, کیونکہ تحریک انصاف ہے, انصاف کے نام پہ بنی تھی اور 6 آئی جی چینج کرنا پڑ گیا تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے. کیا کہیں گے, اب سیٹسفائی ہیں اس معاملے سے؟ تھانہ کلچر تو ہمیں اتنا چینج نظر نہیں آیا جتنی آپ کے دعوے تھے. دیکھیں ہم نے آئی جی جس طرح سے چینج کیے اس سے آپ ہمارے سیریسنس کا اندازہ تو کم از کم لگائیں نا کہ ہماری خواہش کیا ہے. خواہش تھی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ایک الگ بحث ہے کہ وہ جو تبدیلی تھی وہ بیوروکریسی کو چینج کرنے کی طرف زیادہ مائل رہی, لیکن اب ہمارے پاس چوائسیز کیا ہیں. چوائسیز یہ ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اویلیبل میں سے جو ہمیں بیسٹ لگتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی. نہیں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں چینج کرنے والی نہیں, وہ بہت ہو گئی انشاءاللہ پرفارمنس والی. اچھا چلیں, یہ پولیس کا ایک کلچر ہو گیا, ایک ہے عدالتوں کا. خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے, آپ کی لیڈرشپ مرکزی ہمیشہ یہی سوچتی اور کہتی رہی کہ جتنا بھی یہ عدالتوں کا نظام ہے یہ انگریز دور کا, ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد ہمارے لوگ جو ہے وہ انصاف کی طرف آ سکیں. تو اس کے لیے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں تھی, اس میں بھی بڑا ڈیلے آیا. دیکھیں اگر آپ کو ریفارمز کی بات کریں نا, فرینکلی اسپیکنگ, تو میں اس لیے ہنس رہی ہوں, لائٹر نوٹ میں بات کر رہی ہوں, تو ریفارمز کس جگہ نہیں چاہیے, درکار ہیں.
ٹھیک ہے. ریفارمز تو آپ یقین مانیں کہ ہر ادارے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ. اور قائد اعظم کے لیے نیا پاکستان بنانا اس وقت، ایک نیا ملک بنانا آسان تھا. خراب چیز کو، تباہ حال چیز کو، کینسر زدہ چیز کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہے. اور نئی چیز، نئی کوئی نیا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا آسان ہے، اور گلے سڑے نظام کو ٹھیک بنانا. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ گلا سڑا نظام بھی ریزسٹ کرتا ہے. اب ہمارا حال دیکھو جس طرح سے بیوروکریسی نے کیا ہے، جس طرح سے جو ساری کی میں بالکل بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کچھ لوگ ان لوگوں کے کچھ لوگ، اور وہ انفارچونیٹلی دے آر ان ناٹ ان مائنورٹی، دے آر ان میجورٹی، بیکاز پرانے سسٹم کے وہ بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ جو تبدیلی سرکار ہے یہ کامیاب ہو؟ نہ یہ کرپشن کہتے ہیں ہم نے کرنے دینی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی، یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو سہولت کار ہیں پرانے نظام کے، اور وہ سہولت کار ان کے صرف اس لیے کہ وہ خود بھی ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. یعنی کہ ماضی میں جتنے بھی ادوار میں جو کرپشن ہوئی تو اس میں ماسٹر مائنڈ تو پھر سسٹم کے لوگ تھے نا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں انہوں نے اسسٹ کیا جو رولنگ ایلیٹ تھی ان کو، اینڈ دین پھر اتنا زبردست آئیڈیل وینچر بنا، اور پھر بیچ میں سے ہم آ گئے. اور یہ وجہ ہے کہ جو آپ نے یہ تبدیلی گنی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہم روزانہ چینج کرتے ہیں. اس کے لیے بھی دیکھو، اس کے لیے ریفارمز، اور ریفارمز کی جب بات آتی ہے تو وہ بنانی ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے بنانی ہے، تو وہ کیوں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ تو وہ رکاوٹ ڈالیں گے تو وہ اپنی طرف سے جسٹیفائیں گے ان کے لیے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خراب ہونے کے لیے یا تباہ و برباد ہونے کے لیے تو بنا نہیں تھا. ریاست نے تو رہنا ہے، اسٹیٹ نے تو رہنا ہے. اب اس لیول پہ جب بگاڑ آتا ہے تو چیزیں ریورس ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں. تو ایک ایک کر کے ادارہ ٹھیک ہوگا. پی آئی اے پہ ہمیں کتنا کرٹیسائز کیا گیا کہ انہوں نے جعلی لائسنس والے لوگوں کا کیوں نام لیا. بھائی نہیں لیں گے، اگر ابھی بھی دبائیں گے تو فائلیں دبتی آ رہی ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی وہ نکلنا نہیں ہے. کا کہا جا رہا ہے کوئکلی رسپانس چاہتا ہوں آپ کا کہ کل جو ریاست نے کیا مریم کے ساتھ وہ ٹھیک تھا؟ جو مریم نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو نہتی ہماری جو کانسٹیبلز تھیں، جو ہمارے پولیس کے تھے، ان کے ذاتی عزائم کیا تھے کہ وہ ان کا تو کام ہے، ریاست نے جدھر سرکاری ملازم کو کھڑا کرنا ہے انہوں نے دینی ہے. تو جس طرح سے مریم نے کل بلوا بولا، مریم کو میں چیلنج کرتی ہوں اور ایک مشورہ بھی دیتی ہوں، جو کہ اس کو ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ پاور شو کرے. اس کو کس نے روکا ہے؟ جا کے وہ کیا نام ہے، گریٹر اقبال پارک اور مینار پاکستان، وہاں پہ جلسہ کرے. وہ یہ ہراساں نہ کرے اداروں کو کہ مجھے بلاتے ہو تو حوصلہ بھی رکھو، دل رکھو، گردہ رکھو. بھائی بی بی آپ کو بلایا ہے، آپ کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور پھر 200 ایکڑ کا آ کے بتاؤ کس کے پیسے؟ آپ کا میاں سرکاری ملازم ہے، ریٹائرڈ، اس نے نہیں دیے تو پھر ابا نے دیے، تو ابا پرائم منسٹر تھے، اس کے لیے پھر منی ٹریل بنتی ہے بیکاز وہ پبلک آفس ہولڈر ہے. اور اگر آپ کا خود کا کوئی بزنس ہے، کوئی پارلر چلاتی تھی آپ، کوئی آپ کی انڈسٹری تھی، تو بتاؤ اس کے پیسے بتاؤ نا، کیسے خریدی، کیوں خریدی. وہ پتھر لے کے آگے، تو آپ پتھر بھر کے گاڑیوں میں لے کے آگے. آپ نے 2 لوگوں کو شکار کیا، اپنے کارکنوں کو آپ نے شکار کیا، ان کے جذبات سے کھیلا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اداروں پہ چڑھ تو دوڑے آپ اپنے ابا کی صحیح حقیقی بیٹی ثابت ہوئی ہیں، مطلب 97 کا کس کو بھولا ہے. اس کے بعد یہ، اور پھر کارکنوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ نکالوں سے ہوشیار رہے کہ ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں بستر مرگ پہ تھے اور ایسی ایئر ایمبولینس میں بیٹھے کہ پھر انہیں کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں. اور ادھر کارکن وہ تھے جو کل خانی، قرآن خانی، اور اوپر سے اپنے اوپر چھریاں چلا رہے تھے اور ہنگر سٹرائک پہ تھے، وہ چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں. اسی طرح یہ بی بی جانا چاہتی ہے. اس بی بی کے کوئی میرا خیال ہے، یہ ویسے میں جو عزائم یہ ہیں کہ اس کے میرا خیال ہے وہ سرجری ورجری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پاکستان میں وہ فیسیلیٹیز نہیں ہے، تو اس کے اپنی وہ جو کاسمیٹک وغیرہ کی وہ جو فیسیلیٹیز لیتی ہے، تو اس کے لیے ہری، تو اس لیے وہ پتھر لے کے تو ملک کے جو ادارے ہیں ان کو توڑتی پھر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات چل رہی ہے جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے، ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، بڑی اچھی طرح ڈیفینڈ بھی کر رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے. میڈم، بڑا اہم ایک آپ نے اعلان کر دیا لاہور کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے تو کیا ہی کیا کہ ہاؤسنگ کی اپ کریں گے جناب، سارے ٹیکسز وغیرہ اس انڈسٹری کے لیے ختم کر دیے. کتنا اہم منصوبہ ہے یہ جو لاہور ریور راوی فرنٹ کا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوبہ کتنا پرانا ہے.
جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو جو اس وقت کے ڈیپٹی کمشنر تھے لاہور کے، یہ ان کا منصوبہ تھا. اچھا جی. اور پھر جتنی بھی 70 سالوں میں جو بھی حکومتیں آئیں، اس منصوبے پہ بڑے اس کی وہ سارا جو پیپر ورک ہے وہ ہوتا رہا ٹائم ٹو ٹائم. اور لیکن اس پہ کسی بھی انفارچونیٹلی حکومت نے کام، اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس لیے نہیں کیا کہ یہ اگر منصوبہ شروع کرتے ہیں تو یہ بڑا لمبا منصوبہ ہے. یعنی کہ یہ کوئی بھی حکومت شاید ہماری زندگیوں میں یہ کمپلیٹ بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو پاکستان کی بدقسمتی کہ یہاں پہ جو لیڈرشپ نہیں ملی، سٹنٹس والے لوگ ملے کہ پانی کھڑا کرو، لانگ بوٹ پہنو، کھڑے ہو جاؤ، اور 20 سالوں سے آپ کی حکومت ہو اور آپ 20ویں سال بھی پانی میں کھڑے ہو، تو عوام بیچاری نہیں پھر پوچھتی نا. جاہل رکھا نا عوام کو. صحیح بات ہے کہ اگر آپ کی 2 سال حکومت گزری ہے، دوسرے سال بھی اگر پانی وہیں کا وہیں کھڑا ہے تو پھر تو جوتے مارنے چاہیے نا ایسی لیڈرشپ کو، وہ کوئی بھی حکمران. بالکل ٹھیک ہے. تو اس منصوبے کی چونکہ اس کا ٹائم پیریڈ اس کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً 3 ڈیکیڈز لگیں گی. 30 سال کا یہ منصوبہ ہے، لمبا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. 45 تو اس میں آنے والی نسلوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس لیے اس پہ کام نہیں کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لگا کہ مطلب کل کس نے دیکھی شارٹ ٹرم دیکھیں، اور ویسے بھی ان کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے ان میں جن میں میجر چنک آف کرپشن جو ایزیلی یوں منصوبہ شروع کریں، بجٹ ایلوکیٹ کریں، نکال لیں پیسہ. تو یہ منصوبہ ہے آپ کی، میرے اور آپ کے بچوں نے اس کو انجوائے کرنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. کہ یہ راوی ریور اربن فرنٹ جو ہے اتنا زبردست منصوبہ ہے جس میں یہ جو پھیلاؤ آپ کی ساری ایگریکلچرل لینڈ لاہور کے گرد و نواح کی سوسائٹیوں پہ سوسائٹیاں بنی جا رہی ہیں. پھر آپ یہ دیکھو کہ جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم جس کو ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہے آپ کا زیر زمین پانی کی سطح کا کم ہونا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو جھیل ہے اس میں ایک وقت میں کوئی لاکھوں کیوسک پانی جو ہے نا وہ ہوئے گا، اور جس کی وجہ سے جو زیر زمین پانی ہے اس کا لیول اوپر آئے گا. پلس اس میں جو آپ کے کوئی 18 لاکھ جو یونٹس ہیں وہ بنیں گے بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ، ایک جدید تقاضوں کے مطابق. اگر آپ نے شنگھائی شہر دیکھا ہے، ون آف دا بیوٹیفل سٹی اینڈ مائی فیوریٹ سٹی، اور اس طرز پہ انہوں نے ریور کو جس طرح سے میں کہتی ہوں ماڈرنائز طریقے سے، جس میں جدید ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن فیسلٹیز، اور ہر گیمز کی اسپورٹس کی فیسلٹیز وہ ساری. اور پھر اس کی وجہ سے ایک تنقید یہ بھی ہے میڈم کہ یہ سوسائٹی صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہوگی، غریب کا وہاں پہ کوئی حق نہیں ہوگا. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں، میری ایک بات سنیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں نا اس کی بینیفیشری نیشن ہوتی ہے، ایک طبقہ نہیں ہوتا. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو انکم جنریٹ ہونی ہے، جو ایونیوز اوپن ہونے ہیں، آپ کی سوچ ہے اس میں ہر طبقہ بینیفیشری ہوگا. ہر لیول کے یہاں پہ یونٹس ہونے ہیں، جابز ملنی ہے. اس کے بعد آپ کے ملک کے لیے اب مطلب کوئی بڑا منصوبہ اس لیے شروع نہ کیا جائے کہ کوئی غریب آدمی، بھائی ہم نے ان لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی روزگار دے کے اور اس طرح کے منصوبے لانچ کر کے ہی ہم نے ان کو اپ لفٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے اب ڈیفنس یا کوئی بھی بڑی ہاؤسنگ اسکیم کیا اس لیے نہیں بنے گی کہ وہ کوئی غریب آدمی نہیں خرید سکتا. ہر طبقے کے لیے اپرچونٹیز بڑے پروجیکٹ کی نکلتی ہیں. یہاں پہ براجز بننے ہیں، یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہونا. اٹس اے نیو ماڈرن سٹی آل دا وے، دنیا ہوگی ایک الگ دنیا. اور اس دنیا کا انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی، ہر شہری بینیفیشری ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تعلیم کی بات بڑی کرتے تھے خان صاحب، تو سیکنڈری، ہائی اور پھر ہائر ایجوکیشن ٹوٹلی سارا کا سارا پروونشل میٹر ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں وزراء آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں تعلیم کے میدان میں؟ دیکھیں ایجوکیشن کے حساب سے یہ سال بڑا برا رہا کہ ہمارے بچوں کا آدھا سال تو گھروں میں بیٹھ کے گزر گیا. جہاں تک ایجوکیشنل ریفارمز کی ضرورت تھی اس پہ بڑا تیزی سے کام کیا ہے. اگر میں اپنے فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب کو 100 آؤٹ آف 100 دوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. انہوں نے انتھک محنت کی ہے کریکلم کے اوپر اور سلیبس ایک جیسا یونیفارم بنانے پہ. ان کی بڑی ایفرٹس ہیں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ جب ایجوکیشن سبجیکٹ بنا پروونشل
تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہر صبح اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے، لیکن ہمارا ایک نیشنل سلیبس ہونا چاہیے جس پہ وی آر ورکنگ آن اٹ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو فیڈرل کے انڈر ہونے میں ہی خوبصورتی ہے، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کے نظام میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. تو اگر میں پنجاب والے ہائر ایجوکیشن کی بات کروں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں راجہ یاسر ہمایوں. جہاں تک اگر ہم صوبے کی بات کریں تو اس میں دیکھیں نا، ای ٹرانسفر ایک بہت بڑی سہولت ہے جس میں ٹیچرز کو بڑا خوار ہونا پڑتا تھا، جہاں ٹرانسفر اور تو پیسے کا لین دین اور یہ وہ بہت سارے قباحتیں آ جاتی ہیں. اس میں ٹرانسپیرنسی آئی. پھر اس کے بعد ہم نے کوئی 1200 سکولز کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ جو سولر انرجی، سولر پہ ہم تمام اپنے اسکولوں کو لے کے جائیں گے، لیکن ہم ابھی بہت سارے اسکول سینکڑوں کی تعداد میں ہم لے گئے ہیں. اس میں ہمیں کافی بچت آئے گی. وہ ہم ان بچوں کے کی ایجوکیشن پہ، اسکول کے سسٹم کو اپلفٹ کرنے پہ ہم وہ پیسہ لگائیں گے. پھر اس کے ساتھ سب سے بہتر جو اصل چیز ہے جس پہ کام، ہمارے کروڑوں بچے ابھی تک اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو اسکول سسٹم میں لے کے آنے کے لیے امیجیٹلی ہم نے کیا کیا پنجاب نے، کہ ہم نے ایک موبائل بس اسکول سسٹم کو ہم نے انٹروڈیوس کرانا تھا. لانچ تھی اس کی، پھر کووڈ کی وجہ سے اسکول نارمل اسکول بھی بند ہو گئے، جس میں جو ہمارے وہ ایریا، وہ ان ایریاز کو ہم نے ٹارگٹ کیا. اس کی وجہ کیوں تھی موبائل اسکول سسٹم بنانے کی، کہ اگر آپ ایک سیٹ اپ بناتے ہو تو یو نیڈ اے ٹائم، پیسہ ہے بھی، اور اس کے لیے پیسہ بھی بہت زیادہ لم سم چاہیے نا، ایک بلڈنگ کھڑی کرنی، اسکول بنانا کے لیے. ظاہر ہے ہم نے ان ایریاز کو، ورک شاپس کے قریب کے ایریاز جو بچے کام بھی کرتے ہیں، تاکہ ان بچوں کو ادھر سے ان کی ورک شاپ سے اٹھا کے ان کو وہاں پہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ایجوکیشن دیں. جیسے بانڈڈ لیبر میں آتے ہیں بھٹوں کے جو بچے ہیں ان کو اٹھا کے، اور پھر وہ بالکل زبردست قسم کی ایجوکیشن ان کو دیں، تاکہ کم از کم ان کو ہم اس اسکول سسٹم میں لے کے آئیں. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے پاس پیسے آئیں گے، ہم پھر ان آگے بلڈنگس کی طرف بھی جائیں گے، اپ گریڈ بھی کریں گے جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں. اور ایجوکیشن کو ٹھیک کیے بغیر ساری باتیں بے معنی ہیں. ایجوکیشن آپ کا لیڈر اور آپ کی پارٹی پہ ہی یہ زیادہ تر امپریشن ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی، کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے کے سارے. اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ ٹاپ 500 میں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ ریسرچ لیول کو پہ بڑے کرٹیسائز ہوتا ہے کہ پاکستان میں چوری چاری کے سارے تھیسز وغیرہ لکھ دیے جاتے ہیں. کیسے اس یونیورسٹیوں کو اپلفٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ورلڈ ریکوگنائزڈ یونیورسٹیاں بن سکیں؟ آپ دیکھیں کہ ہماری پنجاب یونیورسٹی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ایک تھی. انفارچونیٹلی اب نہیں ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے ریسرچ پہ کوئی کام نہیں ہوا، نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس نے کیا، نہ جو ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے بھی نہیں کیا. جی، لیکن اس وقت جو ہے ہر ادارہ اپنی رائٹ ڈائریکشن کی طرف، یعنی کہ کئیوں نے پہلا قدم اٹھا لیا، کوئی اس پروسیس میں ہے. میں نے عرض کیا کہ بنی ہوئی چیز کو اس میں جو بگاڑ آیا وہ اس کو ٹھیک کرنے میں، کیونکہ اس میں جو اس بگاڑ کے جو بینیفیشری ہوتے ہیں نا سسٹم کے اندر، وہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس کے رستے میں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں سپیڈ بریکر کے طور پر، کبھی کبھی کچھ. تو انشاءاللہ اب ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں. ہمارا آپ کو لگتا ہے ٹریک پہ آگے ہیں آپ لوگ؟ یس آف کورس. پہلے تنگ کیا آپ کو ہر قسم کے مافیا نے. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بجلی ایک پاکستان کا بڑا ایک اہم یونٹ بنا رہا ہمیشہ سے. درد سر جب زرداری صاحب تھے قوم دعائیں کرتی تھی بجلی آئے. نواز شریف نے وعدہ کیا، انہوں نے شارٹ ٹرم منصوبے لگا دیے. خان صاحب نے ایک ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے اور وہ بھی بنے گا 5 سالوں بعد. اب اور کتنے منصوبے ایسے ہیں جہاں پہ آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کام؟ دیکھیں یہی تو زیر بحث رہا ہمیشہ کہ یہ شروع کریں گے تو 5 سال بعد، کم از کم 5 سال بعد بند تو جائے گا. اور سب سے زیادہ آپ ہماری جو اپوزیشن ہو کہتی یہ تو ہمارا منصوبہ تھا. بھائی بنا تو نہیں نا، آپ نے نام لیا، شروع تو ہم نے کیا. تو چاہے 5 سال لگیں چاہے 10 سال لگیں، دیکھیں شروعات تو کرنی تھی، وہ ہم نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہم 100% اچیو کر پائیں گے کہ نہیں. بہرحال ہم ایسی روایات چھوڑ کے جائیں گے. ہمارے پاس فار لائف کا تو مینڈیٹ ہے نہیں. یہ 5 سال کا ہے، 2 سال گزر گئے، 3 رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان 3 سالوں میں ہم جو رہ گئے ہیں
ہم ایک ایسی ڈائریکشن پہ پاکستان کو ڈالیں گے, ہم کچھ ایسی انہونی چیزیں تو ضرور کریں گے جو ہم کر بھی رہے ہیں, جیسے اکاؤنٹیبلٹی, اور کوئی عہدے پہ شخص بیٹھا ہوا بادشاہ سلامت نہیں ہے, یہ چیزیں, اور پھر اس کے بعد انیشیٹ کریں گے اچھی چیزوں کو, لانگ ٹرم منصوبے اور ساتھ ساتھ جو شارٹ ٹرم چیزیں, دونوں کو لے کے چلنے سے ہی ترقی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں جا کے وی ول آسک کہ اگر ہم نے ٹھیک کیا یا کیا ڈائریکشن اس کی طرف ہم ٹھیک تھے یا نہیں, یہ تو ٹائم نہیں ڈیسائیڈ کرنا لوگوں نے, لیکن جو آنے والے جو بھی ہوئیں گے لوگ جو حکمرانی کرنے کے لیے آئیں گے, ہم ان کے لیے ایک ایسا روڈ میپ ضرور دے کے جائیں گے, اور پاکستان انشاءاللہ وہاں سے موو فارورڈ ہوئے گا, ریورس نہیں ہوگا. اس طرح کی روایات ہم انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے. بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے, آئی پی پیز کے اربوں خربوں روپے کے بل سامنے آ گئے کہ اتنا قوم کو چونا لگا دیا, آٹے کا بحران آ گیا, پیٹرول کا بحران آ گیا, اب آگے آٹا پھر سے خریدنے کی, ایک زرعی ملک خریدنے کی کوشش کرے گا باہر سے گندم, تو یہ کتنی بے دردی ہوگی. زراعت کے لیے کیا کریں گے؟ پنجاب ہے بھی سارا زرعی سے. ہاں, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ سونے کی چڑیا صرف ہماری زراعت کی وجہ سے, ایگریکلچرل لینڈ کی وجہ سے ہی کہا جاتا تھا اس خطے کو, بالکل, اور بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی منصوبہ بندی کے, جب اتنا زرخیز ملک, ٹھیک ہے, اتنا زرخیز, اگر ہم بالخصوص پنجاب کی بات کریں, اور پھر وہ اپنی خوراک میں خود کفیل نہ ہو, تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب از ویری کنسرن بیکاز ہماری بیک بون ہے ایگریکلچر نا, ہماری پاپولیشن کا جو 70% پورشن ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. اب اس میں نا کنونشنل طریقوں سے ہٹ کے جدت لانے کی ضرورت تھی, جس پہ کام نہیں ہوا. جو ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں بالکل ریسرچ ہوئی نہیں, اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارا ہمسایہ دنیا میں ہر فروٹ اب سیڈ لیس ہو گیا ہوا ہے, اور چھلکے کے بغیر. سٹرس چائنا میں جاتی ہوں, چھلکا ولکا نہیں اتارنا پڑتا, نہ اس کے اندر سیڈ ہے نہ اس کے اوپر چھلکا, آپ ایسے ہی کھاتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو پر ایکڑ ییلڈ بڑھائی دنیا نے, ٹھیک ہے, اور وہ جدت کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ, سائنٹیفک جو طریقے تھے, اس طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو ٹاسک فورس ہے فیڈرل کی, اور اب تو ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں, ون آف مائی لائک جو ایگریکلچر کو سمجھتے ہیں, جن کی میں بڑی عزت کرتی ہوں, فخر امام صاحب, وہ اور کسان کی پلس کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی ساری پرابلمس کو بھی سمجھتے ہیں, اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایکسپرٹس کی ایک پوری ٹاسک فورس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جدید استوار طریقوں پہ جو زراعت ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ رائٹ ڈائریکشن دیں گے, اور کسان کو اس کا حق ضرور ملے گا. بالکل ٹھیک ہے میم, آخری 2-4 منٹ ہے میرے پاس. بس عثمان بزدار صاحب آج پیش ہو گئے ہیں. ویسے تو ہمارا پروگرام تھا کہ 2 سالہ کارکردگی کی بات کریں, لیکن یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے آج کا کہ ایک وقت کا حاکم, اور اسی پہ 2 سالوں میں ہی چارجز بھی آ گئے ہیں, اور وہ پیش بھی ہو رہا ہے. کیسی مثال ہے؟ ایک یہ کر دیں, اس پہ کومنٹ کر دیں, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس کیس کا بیسیکلی مقصد کیا تھا. اگر وہ وزیر اعلیٰ آفس سے نہیں ہوئی تو ان پہ کیس بنا کیوں؟ دیکھیں, اس کا مقصد تو آئی ایم نو باڈی ٹو ٹیل. وہ چونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہماری, ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ, اور یہ میں اس کو اگر ایز اے پولیٹیکل ورکر یا جس طرح کے سلوگنز کے ساتھ ہم لوگ گورنمنٹ میں آئے, پاور میں آئے, کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ نہیں ہے, اور ماضی میں ایسے ویسے کبھی نہیں ہوا کہ حکمران جماعت کے لوگ, کوئی ادنا سا بھی کوئی آدمی, کوئی کارکن بھی جا کے اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو بھگت رہا ہو. بالکل. تو یہ زبردست روایت ہے آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے آج اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنی فیوچر جنریشن کو, کہ جب تک آپ کے ملک کی سب سے بڑی وجہ کرپشن, ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا, اور جب آپ صاحب اقتدار ہوں تو آپ کا قانون سے بالا تر ہونا, یہ مین ریزنز ہیں. اور بڑی اچھی روایت ہے, اور بڑے ہمبل طریقے سے اسی طرح ہی, مطلب سب سے بڑا صوبہ, اور کس طرح سے چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ کس طرح سے جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے ایک دن ایک مہارانی بھی گئی ہیں, تو وہ جتنی جاہو جلال, شان و شوکت دکھائی, تو وہ ایک سب کی نظریں تھی کہ پتہ نہیں اب یہ کیسے جائیں گے. تو انہوں نے بہت اچھا کیا, آئی ریئلی اپریشیٹ ہم. دیکھیں, اداروں نے بلایا ہے, اور انہوں نے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ, کہ وہ ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. اداروں کو ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا حق ہے,
اور نیب اگر بنا ہی اٹس اے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تو اس کا حق ہے, وہ استحقاق ہے اس ادارے کے پاس کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی بلائے اور ہم جائیں اپنی کلیریفیکیشن دیں, اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت کریں, نہ کہ ہم باہر کھڑے ہو کے ایک مظلومیت کا کارڈ کھیلیں. اور اگر مجھ سے پوچھا میرے اس گھر کی اگر منی ٹریل مجھ سے نیب مانگے گا تو میں تو اچھلتے ہوئے ہنسی سے جاؤں گی, خوشی سے جاؤں گی, تاکہ میں اپنے ووٹرز کو اور جو لوگ ہمیں لیڈر مانتے ہیں ان کو میں بتا سکوں کہ میں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے. تو یہ سپرٹ ہونی چاہیے ہر پولیٹیشین میں, اور لیڈر کہلانے کا حق ہی وہ رکھتا ہے جو اپنے آپ کو اگر جو اس ملک کے, دیکھیں پہلے سپریم کورٹ نے بھی ان کو بلایا, جس ادارے نے بلایا ایف آئی اے نے, وہ گئے, وہ بڑے ہمبل رہ کے, لو پروفائل رہ کے, اور یہی رویہ ہونا چاہیے. یہ جو ایک ایروگینس کا آ جانا, غرور کا آ جانا, پاور آنے کے بعد انسان کا اپنے آپ کو, مسائل کی شروعات یہاں سے ہی ہوتی ہے, یہاں سے ہوتی ہے. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے گئے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے آنسر کیا. جو اب ان کو ایک نئی کوسچن شیٹ ملی ہے اس کو وہ سیٹسفائی کریں گے. آخری سوال ہے, لوگوں نے چاہے گوئیاں شروع کر رہی ہیں, کہیں وہ جا تو نہیں رہے؟ نہیں دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلے ایف آئی اے میں گئے تھے تو وہ کہیں جا رہے تھے, تو پھر تو نہیں گئے. اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو اس میں تو پھر وہ کہیں نہیں گئے. اس لیے چھ گوئیوں سے باز رہیں اور ریالٹی پہ یقین رکھیں. ریالٹی یہ ہے کہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے سی ایم ہونے کے باوجود جس طرح سے انہوں نے جا کے ایگزامپل سیٹ کی ہے, یہ سب کے لیے ایک اچھا روڈ میپ ہے کہ اگر ہم جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, قانون نافذ کرنے والا کوئی بھی ادارہ ہمیں بلائے گا تو ہمیں اسی طرح ہی جانا چاہیے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی گفتگو جانی. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.